आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गो के इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद की सूरत में मरकज़ में ख़तरात का फौरी सामना है, लेकिन सब अच्छी तरह से जानते हैं, ख़ुद इमरान खान और उनकी PTI, कि उनके फ़ौरन बाद अपोजिशन का निशाना पंजाब में उनकी हुकूमत होगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँचे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, दूसरे अरकान पंजाब असम्बली से उन्होंने वो सलाह मशवरा की, जिसके लिए आजकल वो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में जा रहे हैं, सूबाई दारुल हुकूमतों में जा रहे हैं। कल वो कराची में थे। तमाम तर तनकीद के बावजूद लगता है कि वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार से लगाव अभी भी बरकरार है, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप उस्मान बुज़दार को घर भेजने के लिए पुरअज़म है। वो कि इस वक्त बज़ाहिर ये ग्रुप नाम उस्मान बुज़दार का ही ले रहा है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों ग्रुप्स अब इसके लिए पुरअज़म हैं कि वफाक में इमरान खान को भी शिकस्त हो जाए। आज मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को यकीन दिलाया कि वो ख़ुद और पूरी जमात उस्मान बुज़दार के साथ हैं, बग़ैर किसी खौफ और तरद्दुद से वो काम करते रहें। आज लाहौर में इमरान खान ने अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकात की, जिसका तरीन ग्रुप के 20 के करीब अरकान सूबाई असम्बली ने कल ही बॉयकॉट कर दिया था। ताहम आज सूबाई वज़ीर शमसाब बुखारी ने तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इसके अलावा तरीन ग्रुप के 3 दीगर सूबाई वज़रा भी वज़ीर आज़म से मिले, लेकिन तरीन ग्रुप ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले तमाम सूबाई वज़रा से लाताल्लुक़ी की और कहा कि हमारे ग्रुप का हिस्सा ही नहीं थे। आज अलीम खान ग्रुप की जानिब से दावा किया गया कि उनके ग्रुप के किसी रुकन असम्बली को इजलास में जाने से नहीं रोका गया। तमाम अरकान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अलीम खान की इजाज़त से की। हुकूमती हल्के की जानिब से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म से नून लीग के भी 6 मेंबरान असम्बली ने मुलाकात की, जिसकी नून लीग ने तरदीद की है और उनके नाम और उनकी तस्वीर कहीं जारी नहीं हुई है। इस वक्त पंजाब में हुकूमत के पास 199 नशिस्तें हैं, जिनमें PTI की 183, काफ लीग की 10 और राह हक़ की 1, जबकि 5 आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत के इत्तेहाद में हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन के पास 172 अरकान हैं, जिनमें नून लीग के पास 165 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल है, यानी हुकूमत को 27 अरकान की बरतरी हासिल है। बहरहाल लाहौर एक इम्पॉर्टेंट मरकज़ है, पंजाब मरकज़ है, महवर है। इस वक्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो सियासी तहरीक जारी है और यकीनन उसमें पंजाब का, जैसे कि किसी भी इलेक्शन में फ़ैसला कुन किरदार होता है, तहरीक अदम एतमाद में भी मुकम्मल तौर पर फ़ैसला जो है वो पंजाब से ही आएगा। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार भी हैं, होस्ट करते हैं हमारा मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र। अजमल जामी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जामी साहब, आज तो काफ़ी ये ऐसा लग रहा था, दिन भर ये चलती रही बात कि बिलाखिर वज़ीर आज़म मान गए हैं, और वो सुबह ऐसे ही इजहार लग रहा था कि वो उस्मान बुज़दार की जगह वो कहते हैं कि चले कोई कंसेंसस कैंडिडेट लाएँ, तरीन साहब, अलीम खान और ये वो। लेकिन जब वो लाहौर पहुँचे उसके बाद उनकी तमाम अंदाज से, गुफ्तगू से और उनकी तमाम मसरूफियात से लगा कि ये गलत खबरें फैली थी कि वो मान गए हैं। वो न पहले माने थे ना आज माने, गोया कि अब उनका फ़ैसला है कि 7 डूबेंगे और 7 तैरेंगे उस्मान बुज़दार के साथ। जी शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने ख़ुद ही ये नुक्ता सुलझा दिया। स्कीम जो सुबह से हमारे सामने आ रही थी वो तो यही बतलाती थी कि बुज़दार साहब की अगर कुर्बानी दी जाए तो उससे मरकज़ भी बढ़ सकता है, पंजाब के इत्तेहादी और फिर नाराज़ अरकान जो हैं अपनी पार्टी के अंदर से वो भी राम किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो चंद एक सियाने लोग जिन्होंने ये मशवरे पहले भी माजी में दिए हैं, उनकी आशीर्वाद भी शायद मिल जाए। तो स्कीम तो यही थी कि इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है, मंतक भी इसमें समझ आती थी। लेकिन जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया, जिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर या पर्सनल ग्राउंड्स पर खान साहब ने यह फ़ैसला लिया था बुज़दार साहब वाला, वो उस पर अटल हैं, उस पर मुसर हैं और उससे हटने को 1 इंच भी तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि आज जब इमरान खान साहब मिले उन 2 अहम शख्सियात को जिनका आपने नाम लिया, सूबे की जो मरकज़ी क़यादतें हैं, तो उनमें से एक शख्सियत जो हैं उनका चेहरा कदरे उतरा हुआ था। तो खान साहब ने मिलते हुए उनसे पूछा कि खैरियत है, आपका चेहरा क्यों उतरा है, आप क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी सूरत हाल ही कुछ ऐसी दरपेश है कि परेशानी का सबब तो होना चाहिए। तो जिस पर खान साहब ने कहा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप तगड़े रहें, डटे रहें, मैं पूरे तमाद हूँ, इस्लामाबाद को पहले डील मगर एक मुश्किल सूरत हाल रख दी है ना अजमल जामी साहब, खान साहब ने अपनी जमात के सामने, क्योंकि पंजाब में फ़ैसला होना है, पंजाब से ही उनके लिए फ़ैसला आना है मरकज़ में, और उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि तुम्हें न सिर्फ मुझ पे एतमाद दिखाना है, तुम्हें
بزدار پہ بھی اعتماد دکھانا ہے. گویا کہ ایک مشکل گھڑی میں انہوں نے ڈال دیا ہے اپنے اراکین کو، جن کا سب سے بڑا تحفظ اور تحفظات جو تھے وہ عثمان بزدار کے حوالے سے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ پہ بھی اعتماد کرو اور بزدار پہ بھی اعتماد کرو. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہی وجہ ہے کہ سپہر مجھے یہ ٹویٹ کرنا پڑا مصدقہ ذرائع کے حوالے سے جو پرائم منسٹر سے ملے کہ پرائم منسٹر ڈٹ گئے اور بزدار صاحب کی تبدیلی ان کے پلان میں فی الحال ہے ہی نہیں، خارج از امکان انہوں نے قرار دی. جو لوگوں سے میری بات ہوئی اور پیرالل میری پھر ترین کے گروپ لوگوں سے بھی بات ہوئی، علیم خان صاحب سے بھی بات ہوئی. جہاں تک آپ نے پہلے ذکر کیا ترین گروپ کا، تو سر اس میں ایک بڑی اہم خبر ہے. خبر یہ ہے کہ ترین گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ سے 2 وزرائے کرام یعنی اجمل چیمہ اور نعمان لنگڑیال ہیں اور 4 مشیر ہیں ہمارے گروپ میں. ہماری اسٹرینتھ 26 بنتی ہے. انہوں نے کہا جی حلفاً بتانے کو تیار ہیں کہ ان 26 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی آج پرائم منسٹر سے ملنے نہیں گیا. جو لوگ ملنے گئے ان کا تعلق علیم خان سے ہے، جو کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اور علیم خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس 40 کے قریب صوبائی رکین اسمبلی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ اسٹرینتھ اپنی شو نہیں کر سکے. جو لوگ ملے اختر ملک صاحب، میاں خالد صاحب اور آصف نقی صاحب اور شمسام بخاری صاحب، اس کے حوالے سے ترین گروپ نے بڑا واضح موقف آج اختیار کیا. اون چودھری نے بھی، لنگڑیال صاحب نے بھی، عبدالحی دستی صاحب نے بھی، کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ کسی ضابطے میں نہیں تھے. ہاں ہمارے ویل وشر تھے، ہمارے پاس آتے تھے، لیکن ہمارے ضابطے میں نہیں تھے. وہ بضد ہے اجمل صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ 26 ہم گن لیں ترین گروپ کے، لیکن علیم خان صاحب کے لیے ان کا اپنا تو خیر کہنا 40 ہے، کچھ اندازہ یہ تھا کہ صرف 20-22 لوگ ہوں. لیکن کیا آپ کی کیا معلومات ہے کتنے لوگ ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا اور امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ شو تو نہیں ہوئے. ترین صاحب کے لوگ بار بار سامنے آتے ہیں اور بالکل کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا خان صاحب. دیکھیے ابھی تک ایک ہی دھڑا ہے جو اپنی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے مجالس میں بھی، ٹی وی چینلز پر بھی اور تبصروں ترجیحوں میں بھی. وہ ترین گروپ ہے جو 24 سے 26 کی اسٹرینتھ بتاتے ہیں. علیم خان صاحب نے جو 40 لوگوں کا دعویٰ کیا تھا وہ آج دن تک اپنے علاوہ کسی اور شخص کو میڈیا پر یا کسی پریس کانفرنس میں لے کے سامنے نہیں آئے باقاعدہ طور پر. ایک ہم خیال گروپ بھی تھا غضنفر آباد چھینا والا، لیکن وہ بھی برملا سامنے نہیں آئے. تو یہی 26 لوگ ہیں جن پر تکیہ ہے اتحادیوں کا بھی اور اپوزیشن کا بھی. اس سلسلے میں آج خبر یہ بھی آئی کہ غالباً ترین صاحب کی آج جہانگیر علیم خان صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی، لیکن کل رات میری گفتگو ہوئی تھی اسحاق خاکوانی صاحب سے، جنہوں نے اس ملاقات کو خارج از امکان قرار دیا. اس کی ایک تعویل اور منطق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج جس طرح سے علیم خان صاحب کے سے منسوب کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کیں، تو ان ملاقاتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر لندن والی ملاقات کا جو تصدیق ہے وہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی. منطق بظاہر یہی بتاتی ہے. لیکن سر اس میں جو آج حکومتی حلقوں نے جس طرح سے اس معاملے کو پرائم منسٹر کے دورے کو ہائی لائٹ کیا، اس میں ان کا تکیہ یہ رہا کہ جی 6 سے زائد پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی بھی پرائم منسٹر سے ملے ہیں. اب یہ دیکھنے والے کے لیے تو خبر نہیں تھی اور بہت بڑی خبر تھی. بھرپور سیاست ہو رہی ہے، بڑی بھرپور سیاسی چالیں ہو رہی ہیں، میک اور بریک پروپوزیشن ہے. آپ بتائیے نا، آپ کی کیا ممکن ہے اس پوری صورتحال میں کہ اس بظاہر ڈوبتی کشتی میں 6 اراکین قومی اسمبلی کے نون لیگ سے آ کے شامل ہو جائیں؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ کیا اس خبر کی کہیں صداقت ہو سکتی ہے؟ 6 نہیں، 2، 3، 4، 1؟ دیکھیے ایک ہی شخص کی ہم نے تصویر دیکھی، ایک ہی شخص کے بارے میں ہم نے سنا اور جانا اور تصدیق کی. اس میں کوئی نیا شخص خان صاحب سے یا سی ایم بزدار سے ملنے نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا شرک پوری صاحب جو ہیں اور مولوی غیاث الدین صاحب اور فیصل نیازی صاحب، یہ کچھ ایسے اراکین اسمبلی تھے جو نون لیگ سے قدر نالاں تھے اور بزدار صاحب کی آشرواد انہیں ملی تھی. ان میں سے اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے تو انہی 3-4 لوگوں میں سے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. اثر نو کو نئے سرے سے نئے لیگی لوگ یہاں نہیں گئے اور نہ وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے پیرالل جیسے آپ فرما رہے ہیں حکومتی حلقوں میں البتہ کئی اتحاد کئی دھڑے بن رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے ہاں سے یا پیپلز پارٹی کے ہاں سے کوئی نیا شخص جا کے پرائم منسٹر سے نہیں ملا. اس مینجمنٹ ایسی کی گئی ہے میڈیا کوریج کو کہ تاثر ملا ہے کہ غالباً 6 نئے لوگ جو ہیں وہ آ کے پرائم منسٹر سے ملیں اور ان کو یقین دلانے کا عہد انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ باندھا. ایسی صورتحال ہے نہیں. بہت شکریہ جناب اجمل جابی ہمارے ساتھ موجود تھے. بظاہر پی ٹی آئی کو سب سے بڑا خطرہ اندرون پی ٹی آئی سے ہے. ویلکم بیک. ابھی تھوڑی دیر قبل اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں جمعیت علماء اسلام فے کی سیکیورٹی تنظیم انصار الاسلام کے رضاکاروں اور پولیس کے درمیان ڈرامائی ہنگامہ آرائی سامنے آئی ہے اور اس کے مناظر ٹیلی ویژن پہ دیکھیں. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ملک میں بہت ہی سیاسی ٹینشن کا زمانہ ہے اور اس موقع پہ پارلیمنٹ لاجز سے یہ ماحول اور یہ مناظر یقیناً ایک سنگین معاملہ ہے. خبروں کے مطابق آج پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام کے رضاکاروں نے دھاوا بولا اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر اپنا قیام قائم کیا تھا.
انصار الاسلام کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کی سیکیورٹی کے لیے یہاں آئے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک تک یہی موجود رہیں گے۔ تاہم اسلام آباد کے ریڈ زون میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی اور کسی تصادم سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جوابی کارروائی کی۔ پولیس وہاں پہنچی، پارلیمنٹ لاجز میں، اور انصار الاسلام کے متعدد رضاکاروں کو گرفتار کیا۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ لاجز پہنچے، دوسرے اپوزیشن رہنما بھی، اور وہاں پہ دھواں دھار تقاریر دیکھنے میں آئیں۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے آج ہمارے لاجز کے اوپر، لاجز میں ہمارے ایم این ایز کے اوپر جو دھاوا بولا ہے، جو حملہ کیا ہے، میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں، تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہر پارٹی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے، ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں، کاروبار وطن بند کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم نے آپ کے مقابلے کی قسم کھائی ہے، ہم آپ سے لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے، اور انشاءاللہ کارکن جہاں بھی ہے ہماری آواز پر لبیک کہتی ہوں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز پہ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ یاسر ملک۔ یاسر ملک بتائیے گا، یہ مختصر صرف یہ بتائیے کہ صبح کس وقت یہ کس طرح سے انصار الاسلام کے رضاکار یہاں پہ پہنچ گئے، اور پھر ابھی جو جوابی کارروائی ہوئی ہے یہ صبح کیسے ہوا، کس وقت سے یہ آنے شروع ہو گئے تھے، اور کیا انہوں نے سیکیورٹی سنبھال لی تھی پارلیمنٹ لاجز کی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں خان صاحب، جب یہ انصار الاسلام کے کارکنان رضاکار جب پارلیمنٹ لاجز میں پہنچے تو پہلے ڈی چوک میں ایک ریہرسل کی گئی، تمام کارکنان وہاں پر موجود تھے انصار الاسلام کے، اور ان کو پہلے بتایا گیا کہ ہم اپنے جو قائدین ہیں JUIFA کے، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے ان کی سیکیورٹی کرنی ہے۔ اس کے بعد تمام جو انصار الاسلام کے رضاکار ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل ہوئے، جہاں تقریباً 340 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، یہاں پر ان کی رہائشیں ہیں یہاں پر، اور جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچے اسی دوران میڈیا کو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کر دی گئیں، اور جیسے ہی یہ میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلی تو اسلام آباد کے IG احسن یونس جو ہیں انہوں نے فوری ایکشن لیا اور اپنی پولیس کی جو بھاری نفری ہے اس کو ڈیپیوٹ کیا پارلیمنٹ لاجز کے اندر۔ اس تقریباً 4 بجے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اب پارلیمنٹ لاجز کو خالی کرا لیا گیا ہے انصار الاسلام کے رضاکاران سے؟ دیکھیں جتنے بھی رضاکار تھے اندر انصار الاسلام کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جمال الدین جو JUIFA کے MNA ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہیں جن کا 401 نمبر لاج تھا جس میں تمام تر یہ لوگ موجود تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 14 کے قریب گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہیں۔ لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب جو ہیں وہ رضاکار تھے اس کے انصار الاسلام کے، اور اب اس وقت مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جو JUIFA کی قیادت ہے اور ارکان ہیں، ارکان قومی اسمبلی ہیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ اس وقت اندر موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی سمیت نون لیگ سمیت تمام تر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اندر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی کیا کہنا ہے JUI کا کہ وہ اب مولانا فضل الرحمان اور ان کا کیا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کی دراصل سیکیورٹی جو ہے وہ دوبارہ اب انصار الاسلام کے حوالے کریں گے اور انصار الاسلام یہاں پہ واپس آئے گی؟ دیکھیں لاجز کے اندر آنے کا باضابطہ ایک طریقہ ہے کہ جب آپ گیٹ پر پہنچتے ہیں تو ایک MNA جس کے آپ مہمان ہوتے ہیں اس کو کال کرنی پڑتی ہے، تبھی گیٹ کے اندر آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ یہ تمام تر رضاکار جو ہیں صلاح الدین ایوبی کے لاج میں موجود تھے، مولانا فضل الرحمان وہاں پر بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میرے جو رضاکار ہیں انصار الاسلام کے ان کو رہا نہیں کیا جاتا میں اس وقت تک یہاں پر موجود رہوں گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر جو کارکنان ہیں JUIFA کے وہ فوری طور پر اسلام آباد میں پہنچے اور جو ان کے کارکنان گرفتار ہیں، رضاکار گرفتار ہیں، ان کو رہا کروایا جائے۔ اس وقت اب جو ہے وہ نون لیگ کے بھی ارکان جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس تمام تر معاملے کے اوپر اپنی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے۔ لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ کہنا ہے کہ پہلی فرصت میں جو کارکنان ہیں بہت شکریہ یاسر ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز سے موجود تھے۔ اب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب فرمائیے گا، پارلیمنٹ لاجز میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور اس میں سے پھر وہاں سے یہ انصار الاسلام کے رضاکار وغیرہ نکالے ہیں، مگر کچھ پارلیمنٹیرینز گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں۔
ڈاکٹر صاحب 60 سے 70 آدمی ان کا پہلا جتھا آیا، اور یہ ہم نے آپ کو ویڈیو بھی جاری کیا ہے کہ اس انصار الاسلام کے جو لیڈر ہیں انہوں نے وہاں سے نکلتے وقت کیا میسج دیا، اور پیچھے ان کے جو جتھے آ رہے ہیں ہم نے ان کی 5 گھنٹے 4 گھنٹے محنت کی کہ آپ چلے جائیں. یہ اندر گھس گئے اور اندر جا کے انہوں نے ہاسٹل میں کپڑے بھی چینج کیے. ہم نے سارے ایم این اے سے 4 گھنٹے مذاکرات کیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر 11 انصار الاسلام کے اور 1 ایم این اے گرفتار ہوا. اس کو چھوڑ دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو. عدم اعتماد ہم پرسکون اور امن سے چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ سارے مسئلے کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کل ایک سیل پکڑا ہے آلریڈی بارکو سے، جس میں خطرات ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سیکیورٹی کے باوجود یہ ہماری آپ کہیں کہ کوتاہی تھی کہ گیٹ پر صلاح الدین صاحب 4-5 گاڑیوں میں ڈالوں میں ان لوگوں کو دیکھ کے اندر داخل ہو گئے اور ہم نے جانے دیا. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ نے دیکھے کہ بدذائقی. شیخ صاحب مذائقہ کیا تھا؟ اگر یہ 20-30-40 لوگ وہاں پہ چلے بھی گئے اور غیر مسلح لوگ ہیں تو اس میں مذائقہ کیا تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر یہ پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہ ہزاروں لوگ لاٹھیوں سے آئیں گے. آگے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیاں بگو رکھی ہیں تیلوں میں، اور یہ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. حالات عدم اعتماد کو ہم منتظر ہیں، اور ہمیں عدم اعتماد کا جو ہے وہ جمہوری ان کا حق ہے. لیکن یہ تو لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں، اور غالب امکان بھی ہے کہ ان کے پاس 172 آدمی نہیں ہیں، اس سے پہلے یہ تصادم کریں گے. تو ابھی آپ نے جو لوگ گرفتار کیے ہیں، اس وقت کی کیا صورتحال ہے پارلیمنٹ لاجز میں؟ کیا اس کو اب آپ نے انصار الاسلام کے رضاکاران سے خالی کرا لیا ہے؟ انصار الاسلام کے لوگ بھاگ گئے ہیں کافی سارے، اور انہوں نے گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس گاڑیوں سے ہوا نکال دی اور پولیس پر تشدد کیا، اور پچھلے گیٹوں سے انہوں نے ان لوگوں کو بھگا دیا. اب جو راستوں میں ان کے قافلے آ رہے تھے ان کو ہم نے روک دیا. اور یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے پورے ملک سے کہ وہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑیں، اور پھر وہ اس پوری صورتحال پہ احتجاج کے لیے وہ اپنے پورے ملک سے کارکنان کو اسلام آباد بلا رہے ہیں. پھر آپ بہت سمجھدار سینئر ترین تجزیہ نگار بھی ہیں پاکستان کے، ٹاپ لوگوں میں آپ کا نام ہے. یہ کچھ اور چاہتے ہیں، اور پھر ان کی خواہش پر خبریں بنیں گی، اور پھر اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، کوئی اچھا نہیں نکلے گا. آپ کی کیا تیاری ہے ویسے کہ اگر اس طرح سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، آپ ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک پولیس رکھی ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر رینجرز کو بھی طلب کریں گے اور ایف سی کو بھی طلب کریں گے. ابھی اس وقت صورتحال کنٹرول میں ہے، پرامن ہے؟ بالکل پرامن ہے اور ٹوٹل کنٹرول میں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد، وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں صرف ایک سوال کا چرچا ہے: عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر صورت تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے لیے کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا، شاید لوہے کے چنے چبانا جیسا ہو. اس پر قومی اسمبلی میں یقینی طور پر لگتا ہے کہ جب یہ ہوگا ایک زبردست دھما چوکڑی کا ماحول ہوگا. پی ٹی آئی حکومت آئینی اور قانونی آپشنز کے ساتھ مخالفین کے ساتھ سیاسی پنجہ آزمائی کی بھی تیاری کر رہی ہے. آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑا زبردست دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن 172 ووٹ کر جائے تو پھر میرے سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا. اسد عمر نے آج ٹویٹ کی ہے کہ انشاءاللہ عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے ڈی چوک اسلام آباد میں ایک تاریخی اجتماع ہوگا. دنیا دیکھے گی کس طرح خوددار قوم اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کارکنان اور عوام تیاری پکڑیں اور کپتان کی کال کا انتظار کریں. بلا شبہ تحریک عدم اعتماد کے روز پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی بآسانی ووٹ نہیں ڈال پائیں گے. اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے کیمپس میں آئینی دفعات اور قانونی نکات پر زبردست بحث جاری ہے. دستور پاکستان کے مختلف شقوں کی تعبیر و تشریح کا اس وقت کام کیا جا رہا ہے. پارٹی پالیسی کے برخلاف ووٹ پر آئین کے آرٹیکل 63A پر دلائل دیے جا رہے ہیں. اراکین قومی اسمبلی اور پارٹی سربراہ کے جمہوری و آئینی استحقاق مختلف مفہوم اس کے تلاش کیے جا رہے ہیں. نئے سوالات جنم ہو رہے ہیں. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اپوزیشن کو ہر صورت حکومت سے نالاں
172 اراکین کے عدم اعتماد کا ووٹ پیش کرنا ہوگا۔ ہر صورت میں 172 ووٹ چاہیے اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں۔ یہ بات خارج از امکان نہیں کہ پیچیدہ قانونی باریکیوں کے پیش نظر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی تحریک عدم اعتماد کے مراحل میں آئینی رہنمائی کرنی پڑے۔ اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد اراکین کی حمایت کا مسلسل دعویٰ کرتے آئی ہیں۔ اپوزیشن کو اندرون پی ٹی آئی سے تحرین اور علیم خان گروپ کی سپورٹ کا تاثر بھی ابھی کمزور نہیں ہے، لیکن اب عمران خان حکومت نے بھی تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کرنے کا پلان بنایا ہے۔ خیال یہی ہے کہ تحرین اور علیم گروپ کے اراکین کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں منایا بھی جا رہا ہے، اور پھر جو حکومتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ تمام استعمال ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق اسپیکر ہاؤس میں اراکین کابینہ نے فیصلہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کے دن پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ صرف پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ایوان میں موجود رہیں گے، جبکہ اس روز جو ایم این اے ایوان میں داخل ہوا وہ پارٹی پالیسی کا مخالف اور منحرف تصور ہوگا، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریری ریفرنس کے ذریعے آگاہ کریں گے کہ وہ آرٹیکل 63A کے تحت پی ٹی آئی کے منحرف رکن اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک دیں۔ آئینی حقائق جاننے کے لیے آرٹیکل 63A کا تاریخی اور قانونی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، یہ سب سے کلیدی شیخ آئین کی جس پر انحصار رہے گا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی کا۔ آئین میں آرٹیکل 63A کا مقصد ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کو روکنا ہے۔ آرٹیکل 63A کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 14ویں آئینی ترمیم میں متعارف کرایا تھا، جس کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے یا اپنے لیڈر اور پارٹی پالیسی کے خلاف تقریر کرنے پر بھی نااہل کیا جا سکتا تھا۔ پرویز مشرف دور میں 17ویں ترمیم میں قرار پایا کہ اراکین اسمبلی کئی خفیہ ووٹنگ میں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے میں آزاد ہیں، مگر تحریک عدم اعتماد، وزیر اعظم کے انتخاب اور منی بل کے وقت پارٹی پالیسی کی پابندی برقرار رہے گی۔ 18ویں ترمیم کے تحت مشرف دور کی اس آئینی دفعہ میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی کہ منحرف رکن اسمبلی کی نااہلی کا ریفرنس بھیجنے کا اختیار پارلیمانی لیڈر کے بجائے پارٹی کے سربراہ کو دے دیا گیا۔ موجودہ شکل میں آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے یا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹنگ کے دوران غیر جانبدار رہے یا مخالفت میں ووٹ دے تو منحرف ہونے پر اس کے خلاف نااہلی کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جن معاملات میں اس آرٹیکل کا اطلاق ہوگا ان میں وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ کا انتخاب، اعتماد کا ووٹ دینے یا عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کرنے اور مالیاتی بل یا آئینی ترمیم پر ووٹنگ شامل ہے۔ ان معاملات میں اگر کوئی پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو پارٹی سربراہ اپنے رکن سے وضاحت طلب کرے گا اور اس کی وضاحت سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں اسے منحرف قرار دے کر تحریری طور پر اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا، اور یہی تحریری نوٹس متعلقہ رکن کو بھی بھیجا جائے گا۔ پریزائڈنگ افسر 2 دن میں معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجیں گے، اور اگر وہ 2 دن میں معاملہ ریفر نہیں کرتے تو ریفر شدہ ہی سمجھا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اسے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے جو 30 دن میں اس پر فیصلہ کرے گا۔ انحراف ثابت ہو جانے کی صورت میں متعلقہ رکن کی اسمبلی رکنیت ختم کر کے اس کی سیٹ خالی قرار دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف 30 روز میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے گی، جس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ آرٹیکل 63A کی مکمل وضاحت کے بعد کئی آئینی اور قانونی سوالات نے جنم لیا ہے۔ ہم نے ان کلیدی سوالوں کا، یہ انتہائی اہم سوال ہیں اس پورے معاملے میں، ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی کسی ایم این اے کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا اسپیکر کسی رکن کا ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں؟ کیا پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی کوئی رکن منحرف ہو سکتا ہے؟ گویا کہ جرم کیے بغیر اسے مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا بغیر استعفے یا سیاسی پارٹی بدلنے سے پہلے کسی رکن کو منحرف سمجھا جا سکتا ہے؟ جب اس نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں تو اس سے پہلے اسے منحرف کیسے قرار دیا جائے گا؟
کیا محض شک کی بنیاد پر تمام اراکین کو ووٹ ڈالنے سے اسپیکر اسد قیصر روک دیں گے؟ کیا اسپیکر اور اسد قیصر اور چیف وپ عامر ڈوگر کے علاوہ وزیر اعظم کو سب اراکین پر شک ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ جرم کے ارتکاب سے پہلے کسی رکن اسمبلی کو منحرف کیسے کیا جائے گا؟ میں بار بار اس بات کو اظہار کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت اس کا فوکس اس پر یہی ہے۔ کیا پی ٹی آئی حکومت منحرف اراکین کی داخلی کا دروازہ بند کرنا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کا منحرف رکن کیا نئے وزیر اعظم کو دوبارہ ووٹ دے سکے گا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بار اس نے ووٹ نہیں دیا، اس کو روک لیا، لیکن اگر دوسری بار ووٹ دینے کا وقت آیا، یعنی کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا اور نئے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، تو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جنہوں نے کہ عدم اعتماد کے حق میں اگر ووٹ دیا تو کیا وہ نئے وزیر اعظم کے حق میں ووٹ دے پائیں گے؟ نئی حکومت کو ووٹ دینے کے بعد نااہل اراکین کے ووٹ کو کیا تسلیم کر لیا جائے گا؟ دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قانونی ٹیم کے ممبر اور سابق وزیر قانون سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پارٹی پالیسی سے انحراف سے قبل ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ علی ظفر کے مطابق اسپیکر پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکنے کی رولنگ بھی نہیں دے سکتے۔ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ تو بڑا سمپل ہے کہ اگر کوئی پارٹی کی کوئی انسٹرکشنز ہوں، وہ جب پرائم منسٹر کے خلاف ہو یا چیف منسٹر کے خلاف ہو، تو جو پارٹی کی انسٹرکشنز ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں مجھے نظر آئی کہ آپ روک سکتے ہیں اپنا وائلیشن کرنے سے۔ آپ ڈسکوالیفائی تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اسٹے یا کوئی رکاوٹ کا مجھے گنجائش نہیں نظر آتی۔ تو مطلب کہ اسپیکر ارکان پارلیمنٹ کا داخلہ بند کرنے کی رولنگ نہیں دے سکتے؟ جی، میری نظر میں ایسی یہ رول نہیں نظر آیا۔ تمام قانونی آراء اور سوالوں کے ساتھ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے کر نااہل ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کے سیاسی مستقبل کا معاملہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ آرٹیکل 63A کے تحت ایسی نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، اور سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ حکم دے چکی ہے کہ آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جاتی ہے۔ اپریل 2018 میں اس فیصلے کو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا تھا۔ یہ بھی سوال ہے کہ تحریک انصاف کا وہ کون ایم این اے ہوگا جو شہباز شریف، آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کے لیے پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اور سیاست سے تاحیات نااہلی کا خطرہ مول لے گا۔ گویا کہ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ عمل ہے اور اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوگا۔ ہر لحاظ سے ایک سیاسی جنگی ماحول ہے جو کہ ہم آئندہ چند دنوں میں اسلام آباد میں دیکھیں گے، اور دوسری جانب ہمیں لگتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اب مزید اس کو ڈیلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کی مزید معلومات لیتے ہیں اور اس کے بارے میں حکومت کی سمت اور حکومت کی حکمت عملی کا بھرپور جائزہ لیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی سیاسی معتمد اور حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم نے تفصیل سے اس سوال کا ذکر کیا جس کا جواب اس وقت پورا پاکستان ڈھونڈتا نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی؟ اس کے مضمرات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور اس سلسلے میں جو آئینی متعلقہ شق ہے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور اس پورے ماحول کے حوالے سے کہ جب یہ فیصلہ کن گھڑی آئے گی، جب قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی تو وہاں کیا ماحول ہوگا، پی ٹی آئی کی اس سلسلے میں کیا بظاہر حکمت عملی نظر آ رہی ہے جس کا کل برملا اظہار وزیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے کیا۔ ان تمام معاملات پہ ایک سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سیاسی معتمد اور وزیر اطلاعات و نشریات محترم فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، سب سے بڑی چیز یہ بات ہے کہ اس وقت یہ اہم دن میں جب یہ کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی 24 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں کہ منحرف اراکین کو روکا جائے گا، ان کو اسمبلی میں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا، چیف وپ اور اسپیکر خالی رہیں گے وہاں پہ، اگر وہ ووٹ ڈالنے آ بھی گئے ان میں سے ایسے لوگ جن پہ شک ہے تو اسپیکر ان کا ووٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور مختلف حوالوں سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے اراکین ہیں جن کو روکنا مطلوب ہے۔ گویا کہ ان سب کو وزیر اعظم پہ پورا اعتماد نہیں ہے بلکہ ان کا اعتماد عدم اعتماد کے ساتھ ہے۔
देखिए, कोई मुनहरफीन का ग्रुप नहीं है। हुकूमत को, मजबूत हुकूमत को, आप अगर पीछे चले जाएं 1989 में, तो जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ अपनी नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, तो उस वक़्त तो पंजाब में हुकूमत भी नून की थी, और तमाम जो आप कह लें कि उस वक़्त जनरल हमीद गुल साहब का बड़ा रोल था कि वो नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं, और उस तमाम के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकी। तो एक चीज़ है कि आपकी हिकमत अमली क्या है, और एक ये है कि आपका एक परसेप्शन क्या है। तो हमारे नज़दीक एक जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी कंफर्टेबल है। अपोजिशन की अगर आप देखें तो जो फ्रस्ट्रेशन, जो फसलन आज जिस तरह से हमला किया फजलुर रहमान साहब के पैरोकारों ने पार्लियामेंट्री लॉजिस के ऊपर, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम लोग ऐवान में जाएं या ना जाएं, इसका ताल्लुक तो हिकमत अमली से है, एग्जीक्यूशन से है, तो वो तो हम वही करेंगे जो हमें सूट करे। ये पहला इम्तहान तो नहीं है। अब से कुछ अरसे पहले हमने देखा कि इसी तरह का एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ने हासिल किया था। आपको तकरीबन शायद 178 के करीब वोट मिले थे, अपोजिशन के 164 वोट थे, और एक बड़ी कॉन्फिडेंट सिचुएशन नज़र आती थी। ये जो इस वक्त पूरा माहौल नज़र आ रहा है, उसमें तो बड़ी बेचैनी है, क्योंकि इस पूरी हिकमत अमली का मरकज़ महवर ही सिर्फ ये है कि एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनको सस्पेक्ट किया जा रहा है पीटीआई के, उनको रोका जाए, उनको असेंबली में नहीं आने दिया जाए, और वो हकीकी तौर पे वो वाकई मुनहरफीन है। इसीलिए उसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली, एक प्लान जो है उसका कल से अब आज तक जिक्र हो रहा है। नहीं, कोई मुनहरफीन का तो कोई नाम नहीं आया अभी तक। 3 लोग जिनका नाम लिया, एक टेलीविजन ने, उन्होंने उस टेलीविजन के ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है वो दाखिल करा दिया। तो कोई एविडेंस नहीं है ऐसी जिसमें हम ये कहें कि कोई मुनहरफीन है या कोई ऐसी बात। और वैसे भी मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये जब तक अलायंस जो हैं PMLQ और MQM और GDA वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर अलायंस जो है सारे के सारे नाराज हो जाए तो फिर एक अलग बात है, उससे पहले हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं है? अगर वो नंबर्स जो हैं वो इतने होते हैं जो कि आपके अंदर से ऐसे लोग हैं, तो बहरहाल ये तो एक हकीकत है ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, कुछ लोग अलीम खान साहब के साथ मिल चुके हैं, कुछ लोगों को यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी पर और मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी हवा चल रही है, ये हवा के साथ चलते हैं, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वरना इस किस्म की गुफ्तगू ही का क्या मौजू के आने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ चीफ व्हिप आएंगे, सिर्फ स्पीकर होंगे, ये तो एक मजाक लगेगा ना फैसला कुन दिन कि PTI रोक रही है अपने अराकीन को, आने नहीं दे रही असम्बली में। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपका एम्फेसिस PTI के ऊपर क्यों है। लोग PTI में तो नहीं लेके आने। जो आपने अभी जैसे प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर हमने जब कॉन्फिडेंस वोट लेना था तो हमारे ऊपर बार था, हमने लोग लेके आने थे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन ने किया है, ये अपोजिशन के ऊपर बार है। हमारे लोगों ने वहां पे आके मक्खियां तो नहीं मारनी। ये तो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, दिस इज इररिलेवेंट। रेलिवेंट थिंग इज कि अपोजिशन 172 लोग ऐवान में ला सकती है या नहीं ला सकती। और अगर आप कहें कि लोग अपोजिशन के भी हमने ही पूरे करने हैं, तो ये तो जाहिर है कि इसकी कोई मंतक समझ नहीं। चले, ये बात तो सही है आपकी कि बहरहाल उन्हें 172 लाने हैं। अगर उन्हें 172 में वो लोग शामिल हो जाएं जो कि उस रोज तक PTI में शामिल हैं, उनके वोट की क्या अहमियत होगी? देखिए, वो फिर देखना पड़ेगा। आर्टिकल 63(1)A अभी तक जो है उसके ऊपर बहस नहीं हुई है, और आर्टिकल 63(1)A ये कहता है कि अगर कोई शख्स पार्टी छोड़ दे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्लिमानी लीडर, यानी जो पार्टी का चेयरमैन है उसने फैसला करना है कि इस शख्स ने पार्टी छोड़ दी है मेरी सेटिस्फेक्शन के या नहीं, तो वो डिक्लेरेशन दे सकता है स्पीकर को कि ये मेरी पार्टी का मजीद मेंबर नहीं रहा, और फिर स्पीकर ने उस पर फैसला करना है कि क्या वो वोट काउंट करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये स्पीकर साहब की जो इंटरप्रिटेशन है वो एक इसमें जाहिर है कलीदी किरदार होगा उसका, वो देखते हैं क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन जब तक उस आदमी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, ना उसका कोई ऐलान किया है, ना उसने कोई इस किस्म का कोई इजहार किया है, ना वो, और वो कह रहा है कि उस जमात में है, तो कैसे स्पीकर साहब उसको कह सकते हैं कि नहीं अब हमारी जमात में नहीं है? या नहीं, ये तो देखिए, ये तो सेटिस्फेक्शन है चेयरमैन ऑफ द पार्टी की या पार्लिमानी लीडर की, जो वर्ड यूज हुआ है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसा से अगर मैं आपकी बात लूं कि एक शख्स को पार्टी ने फैसला किया है कि वो आज ऐवान से नहीं आएंगे वोट देने, और कोई शख्स ऐवान में दाखिल हो जाता है, तो पार्लिमानी लीडर जो है वो स्पीकर को ये भेज सकता है
اپنی ڈکلیریشن کہ میرے خیال میں یہ شخص جو ہے یہ مزید پارٹی کا ممبر نہیں رہا ہے اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ پارٹی میں کو ڈیفیکٹ کر گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ گویا کہ ایسے لوگوں کو اس بات کا امکان ہے کہ ایسا ہو؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آرٹیکل 63(1)(a) کی کوئی ابھی تک تشریح کسی اسپیکر نے کی نہیں ہے، تو یہ اسپیکر صاحب کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ کیا اس کی تشریح کریں۔ اور یہ فرمائیے گا کہ وہ ایک بار اگر مثال کے طور پہ ووٹ نہیں دے سکتا تو وہ پھر آئندہ جو ہے وہ جو اگر کوئی نیا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر نیا وزیر اعظم یا نیا قائد ایوان جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہے تو وہ وہاں پر بھی ووٹ نہیں دے سکے گا۔ عدم اعتماد کے بارے میں یہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 مہینے تک دوبارہ آپ عدم اعتماد جو ہے وہ لا نہیں سکتے ہیں، اور جب آپ اتنے مہینوں بعد لائیں گے تو وہ آدمی تو اپنی سیٹ سے نااہل ہو چکا ہوگا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد میں کامیابی ہو جائے، اگر مثال کے طور اس آدمی کے بغیر بھی ہو جائے اور پھر نیا قائد ایوان ہو جائے اور اس کو پھر اعتماد کا ایک نیا قائد ایوان سامنے لایا جائے، اس کو اعتماد کا ووٹ درکار ہو، تو وہاں پہ بھی ووٹ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ تو ڈی سیٹ کرنا ہے 2 دنوں میں۔ اسپیکر صاحب نے ریفرنس جو ہے یعنی 2 دن سے کم مدت میں اسپیکر صاحب 10 منٹ میں بھی وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے، اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے اس کے اوپر ڈکلیریشن کرنے کا کہ وہ ممبر اسمبلی کا فردر ممبر نہیں رہا۔ ٹیکنیکلی اسی وقت ڈکلیریشن جب تک نہیں ہو جاتا وہ آدمی ڈی سیٹ تو نہیں ہوگا نا سر؟ وہ تو اس کے لیے تو 30 دن کا ٹائم ہے، تو اگر اس میں وہ دوبارہ جو ووٹ ہے وہ پھر اسپیکر صاحب کی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ رولنگ پہ منحصر ہے کہ آرٹیکل 63(1) کی وہ کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور اسپیکر صاحب اپنی جو تشریح جو بھی کریں گے وہ ظاہر ہے پھر عدالتوں میں جائے گی اور عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن اس وقت تک تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا جب تک اسپیکر صاحب کی رولنگ موجود۔ آج آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت ڈریگ نہ کرے، یہ بات بھی آپ سے سامنے آئی کہ 23 مارچ سے پہلے ہم اس معاملے کا قضیے کو تمام کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ ابھی پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اب اس کے لیے 15 دن اور پھر 7 دن اور پھر 4 دن یہ سارا قصہ ختم ہو اور جلد از جلد گیٹ اوور دس۔ کامران صاحب، ہمارے لیے اصل میں یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے جو ملکی معیشت ہے وہ اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 بہت بڑے ایونٹس پاکستان میں جو ہے 3 ایونٹس ہیں جو ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو OIC کا اجلاس ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ریکٹ ایکٹ کے اوپر ہماری جو نیگوشیشنز ہیں وہ بالکل آخر میں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہماری اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جانا ہے یورپ کے دورے کے اوپر۔ یہ تینوں ایونٹس جو ہیں، اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے UAE میں بھی جانا ہے، وہاں پر بھی بہت اہم نیگوشیشنز ہیں۔ یہ 4 ایونٹس جو ہیں یہ 1 مہینے کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل ایونٹس ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن نے جو کچرا پھینکا ہے یہ جلد از جلد ہم سمیٹ لیں تاکہ ان اصل معاملات کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تو اس کا سارے کا مطلب یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اب کسی دن بھی طلب کیا جائے گا، اب اس کے لیے 15 دن کا انتظار نہیں کریں گے صدقے سر؟ یہی ہے اسپیکر صاحب سے ہم نے یہی گزارش کی ہے، اور آگے انہوں نے ظاہر ہے یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کا ایک اپنا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس پہ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جلد از جلد معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیں۔ گویا آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اجلاس ہو، اس کے بعد 7 دن، اور اس کے بعد یہ جو مرحلہ ہے آپ کی خواہش یہ ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچے؟ نہیں، 7 دن تو میکسیمم ہے، جو کم از کم دن ہے وہ 3 دن ہے۔ تو میری رائے میں تو اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں اور اس کے بعد 3 دن کے اندر بحث کرا دیں اور اس معاملے کو ختم کریں۔ آپ کی رائے کو وزیر اعظم کی حمایت ہے؟ یہ ہمارا ایک گورنمنٹ کا خیال یہی ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم ہو۔ تو یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ نے وزیر اعظم کا پورا مہینے کا ایک پروگرام بتایا اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ سب جو ہے یہ لگ بھگ رمضان کے آس پاس جیسے شروع ہو آپ اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ پہلی بار پاکستان میں اتنی زیادہ تعداد میں فارن منسٹرز جو ہیں اسلامی ہمارے ملکوں کے وہ موجود ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ملکوں کے وزرائے خارجہ ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایونٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی جیسے میں نے عرض کیا اس میں بھی بہت ہم کین ہیں ان کو ایک آگے لے کے جانے میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات جلد نمٹ جائے۔
تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے مگر وزیر اعظم کئی جلسے کرنا چاہتے ہیں، اور آج جیسے کہ بتایا گیا کہ ڈی چوک پر ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے وزیر اعظم کا جلسے تو ہفتے میں 3 ویسے ہی ہے. وہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے پنجاب میں انہوں نے منڈی بہاولدین میں جلسہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اب انہوں نے میرسی میں جلسہ کیا ہے، اب وہ لوئر دیر میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یقیناً ایک ڈی چوک اسلام آباد میں بھی ایک ایسا اجتماع کریں گے کہ جس میں ذرا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو بتایا جا سکے کہ جلسے ہوتے کیا ہیں. یہ بچوں کی طرح اتنے اربوں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے سرکاری ملازم لانے سے جلسے نہیں ہوتے. تو سرکاری ملازم کیا ان کے ساتھ ہے؟ سندھ سے جو لانگ مارچ چلا، آپ نے اس طرف بہت دفعہ نشاندہی کی ہے کہ کس طریقے سے NFC ایوارڈ کا پیسہ اور 18ویں ترمیم نے کس طرح سے نقصان پہنچایا. اگر آپ یہ لانگ مارچ اٹھا کے دیکھیں، اس کے فوٹیجز اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو اس کے اوپر دوبارہ احساس ہوگا کہ کس طرح جو سندھ کے وسائل ہیں وہ اپنے صوبے پہ خرچ نہیں ہو رہے. کراچی کے شہریوں کے جو مسائل جس کی طرف آپ کے پروگرام میں بارہا توجہ دلائی گئی، اس کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں. لیکن پولیس کی گاڑیاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہی ہیں، وہ بانس اٹھا کے ایمبولینسیں آگے آگے جا رہی ہیں. اس قدر شرمناک مناظر ہے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے کہ اس کے اوپر تو کسی بھی غیرت مند آدمی کو شرم آئے گی جس طریقے سے انہوں نے یہ لانگ مارچ کیا. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈی ڈے یعنی کہ جس دن کاؤنٹنگ ہوگی، کیا وزیر اعظم عمران خان ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ان کا کون سا رکن ابھی ان کی جماعت کا وفادار ہے یا نہیں، اور وہ اس کے سلسلے میں خط لکھ دیں اسپیکر کو، اور پھر وہ ڈی سیٹ ہونے کا اس کا عمل شروع ہو جائے، وہ ووٹ نہ دے سکے. اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس کے لیے ہمیں ماہرین کی اور حزب اختلاف کی رائے لینی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد مسلسل ذکر ہے آج کے پروگرام میں، کیونکہ پاکستان میں ہی یہ ذکر ہے اس سوال کا جو پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں: وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی. اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حکومت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے منحرفین کو روکے وہ قوت جو کہ فیصلے کن کردار ادا کر سکتی ہے اس پورے معاملے میں. اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ متعدد اراکین PTI کے ایسے ہیں جو کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں حصہ لیں گے اور اس کی حمایت کر دیں گے، اور اس کے ذریعے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا لگ جائے گا وزیر اعظم عمران خان کو. ہو سکتا ہے ان کا اقتدار بھی ختم ہو جائے، مگر اس کے لیے حکومت کی حکمت عملی کا ہم نے ویسے بھی تفصیل سے ذکر کیا. ابھی آپ نے گفتگو سنی تھی جناب فواد چودھری کی. اب اس معاملے پر مسلمہ قانونی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پاکستان کے بہت ہی معتبر سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک سابق وزیر داخلہ قانون جناب اعتزاز احسن صاحب کو دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. فرمائیے گا کہ آپ نے بھی یہ گفتگو سنی ہوگی کہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت شیخ 63(1)A انٹروڈیوس کی گئی تھی، جس کے ذریعے اب پارٹی کا سربراہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ اس کا کوئی رکن اس کا وفادار رہا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں وہ پھر موو کر سکتا ہے اسپیکر کو کہ اس رکن کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. خیال یہ ہے کہ آئندہ جب یہ ووٹنگ وغیرہ ہوگی تو عمران خان صاحب ایک فہرست اسد قیصر صاحب کو دے دیں گے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ووٹ دینے سے روکا جائے. کیا ممکن ہے؟ عمران خان صاحب کیا یہ مذاق سوچ رہی ہے حکومت؟ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو روکنا ووٹ دینے سے یہ ایک آئینی جرم ہے. یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی جرم ہے. اگر آپ لیٹر لکھ دیں گے کہ ان بندوں کو مسٹر اسپیکر آپ ووٹ نہ کرنے دیں تو آپ ان کا ایک آئینی حق ختم کر رہے ہیں اور آپ خود مرتکب ہو رہے ہیں جرم کے. تو یہ لکھنا تو ممکن نہیں ہے کسی پرائم منسٹر کے لیے بھی کہ فلاں کو ووٹ نہ دینے دیا جائے. وہ پرائم منسٹر کا رائٹ تو نہیں ہے، تو رائٹ اس ممبر کا ہے، اور جب تک وہ ممبر ہے یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 63(1)A کے تحت اب لکھ سکتا ہے، پہلے یہ اختیار پارلیمانی لیڈر کو تھا. نہیں، پارلیمانی لیڈر اور وہ پارلیمانی ہیڈ آف پارلیمنٹری پارٹی یہ دو علیحدہ چیزیں. پارلیمانی ہیڈ ہوتا ہے جو باہر بھی پارلیمنٹ کے بیٹھا ہو، ممبر نہ ہو لیکن پارٹی کا ہیڈ ہو، اور پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ ہوتا ہے جو پارٹی کے اندر ہاؤس میں پارٹی کا ہیڈ ہو. تو یہ چیز یہ کہنی کہ کوئی بھی اگر میں ممبر ہوں مجھے روک سکتا ہے
किसी वोट डालने से, तो वो बिल्कुल मैं अगर ये करता हूँ तो मैं भी जुर्म करता हूँ। अगर आप किसी को फिजिकली रोकते हैं, कोई जा रहा है वोट डालने पार्लियामेंट में, अपने नंबर आने पे और लॉबी में कॉल करने पे वो जा रहा है, अगर आप उसको फिजिकली रोकते हैं तो आप एक जुर्म करते हैं। अगर आप उसको वैसे रोक लेते हैं खत लिख के कि तुम नहीं जाओगे और वो जाना चाहता है, तो तब भी जुर्म है। ये दुरुस्त है, ये मैं अर्ज कर दूं, ये यूं ही बयान इसके बारे में ये कहें। पार्लिमानी लीडर, मैं रहा हूँ अपोजिशन लीडर 2 मरतबा सेनेट में, कई मरतबा मैं सारी अपोजिशन को लेके वॉकआउट करता रहा हूँ, बॉयकॉट किए, पर वो सब मेंबर्स की रजा उसमें मौजूद थी। अगर कोई मेंबर ये मेरे खिलाफ दरखास्त दे देता चेयरमैन को कि जी मेरी रजा नहीं थी, इसने मुझे जबरदस्ती में से वॉकआउट कराया, और वो 4 ये मेंबर मुझे पकड़ के खेत के बाहर लेके गए, तो फिर तो कोई केस बनता है मेरे खिलाफ। पर अगर ये वॉलंटरली जा रहे हैं सारे और कोई उसमें एब्सटेन कर रहे हैं, तो कोई ये भी उनका हक है, वोटर का हक है। और ये अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी जमात के अरकान को कहें कि आपको इस इजलास में आने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कोई सबूत ना हो कि बज़ूर क़ुव्वत उनको रोका जा रहा है, वो तो कोई मसला नहीं है ना? वो कोई मसला नहीं है, पर वो इस तरह कहेगा नहीं, इस तरह फिर भी उसके लिए कहना नामुनासिब है। वो कहेगा कि पार्टी ने ये फैसला किया है और कि हम इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अब हिस्सा नहीं लेंगे के बाद आप बिशाख हाउस में चले जाएं और हिस्सा ना लें, आप बैठे रहें। अगर आपको घबराहट है कि ये नहीं ये अंदर जाके पता नहीं वोट ही ना डाल दे या हिस्सा ही ले लें, तो फिर आप उनको जबानी कह दें कि आप जाएं ना, लिख के तो फिर भी कोई नहीं कहेगा कि मैंने रोक दिया है। अपने खिलाफ कोई एविडेंस। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है, जो कि साबित करना है वो अपोजिशन को, जिसने कि 172 अरकान अपनी तहरीक की हिमायत में वहाँ काउंट कराने हैं। ये बारे जिम्मेदारी जो है वो 100% अपोजिशन पर है। वो 100% यकीनन अपोजिशन पर। जो भी ये तहरीक के अदम एतमाद लाता है उस पर ये बारे सबूत है 172 लोग MNA वहाँ लाना। और सर ये भी कि उसके फौरी बाद जो है कितने दिन के अंदर कायदे ईवान का इंतखाब हो जाना ये भी तय है, और फिर उस शख्स का अगर वो कामयाब हो जाती है, उसको वो एतमाद का वोट मिल जाता है नए कायदे ईवान को, और वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठाए, इसके लिए भी मराहिल जो हैं और इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो तो बिल्कुल तय है ना? वो तो उसके लिए तो वो बहुत जल्द उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम तो नहीं, खला तो नहीं रखी जा सकती किसी आईनी होते में। तो वो तो उसी दिन मांग लेगा स्पीकर नाम के कौन इसमें आना चाहता है, और नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह वो उसके लिए वो जल्दी मांग लेगा 1 आध दिन में। और उसके बाद उसको जिस शख्स को जो इलेक्ट होगा फिर नया वजीर आजम, उसको कसरत राय सारे हाउस की नहीं चाहिए होगी, उसको कसरत राय चाहिए होगी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड प्रेजेंट। ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। ओके। और वो जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है। बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज़ अहसन हमारे साथ मौजूद थे। इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद इस सिलसिले में मुस्तनद और डेफिनेट राय हासिल करते हैं। जनाब अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडार। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आपने भी देखा होगा बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि कैसे मुमकिन बनाए, PTI में शक है कि उनके एक कुछ तादाद है अरकान की जो कि शायद तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे। वो कहते हैं या तो हम उनको कह देंगे कि आप हाउस में ना आओ, या ये कि वो आएंगे
تو وزیر اعظم پہلے سے چٹھی لکھ دیں گے, بتا دیں گے اسپیکر کو کہ وہ ان کی پارٹی کے وفادار نہیں رہے ہیں, اور اب آئین میں وہ شق انٹروڈیوس ہو گئی ہے جس کے تحت لازم ہے اب اسپیکر پہ کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور اس شخص کو ووٹ نہ دینے دے. تو یہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مخصوص اراکین کو ووٹ نہ دینے دیا جائے. ممکن ہے یہ؟ نہیں, قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی, دستور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ممبر کو چاہیں تو اس کو ووٹ دینے سے روک دیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور ہماری یہ جو 63A ڈیفیکشن کی کلاز ہے, اس ساری کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی. اگر فرض کریں یہ ممکن ہوتا کہ پارٹی کے ہیڈ اپنے ممبرز کو ووٹ دینے سے روک سکتے تو بس پھر اتنا ہی لکھ دینا کافی تھا کہ یہ اگر کوئی ممبر جن کو میں کہوں کہ ان کو ووٹ نہ دینے دیا جائے تو پھر ان کو روک دیا جائے, تو یہی لکھا جانا کافی تھا. پھر اتنا لمبا چوڑا پروسیجر لکھیں گے, کیا ضرورت تھی کہ پہلے ممبر سے آپ اس کی ایکسپلینیشن کال کریں گے, پھر آپ اسپیکر کو خط لکھیں گے, اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو دیں گے, الیکشن کمیشن 30 دن میں فیصلہ کرے گا, اور پھر اس فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر سپریم کورٹ پہ اپیل بھی ہو سکے گی, اور سپریم کورٹ 90 دن میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے لکھنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ضرورت ہی اسی لیے تھی کہ وہ ووٹ دے سکیں گے, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ڈیفیکشن کی کلاز کے مطابق اب یہ مرحلہ آ جائے گا. چلے یہ تو اب ناممکن ہے کہ وہ ووٹ نہ دے سکے, ووٹ دے دے گا اور وہ اس طرح سے فلور کراس کر لے گا, اور وہ فلور کراس کر کے اب اسی آئین کی شق کے لحاظ سے وہ یقیناً وہ ڈیفیکٹ کر چکا ہے. اب رہ گیا مرحلہ کہ وہ اس کے بعد اس کو جب تک وہ پراپر ڈی سیٹ نہ ہو جاتا ہے, لیکن حالانکہ وہ فلور کراس کر چکا ہے, ڈیفیکٹ کر چکا ہے, اب وہ کیا ایک اور ووٹ دے سکتا ہے؟ گویا کہ جو کہ جس کے حق میں اس نے ووٹ دیا ہے وہاں سے نیا قائد ایوان آتا ہے, اس کو اعتماد کا ووٹ چاہیے, تو یہ ووٹ والا جو ہے یہ اس کو جا کے ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ وہ تو پہلے ہی فلور کراس کر چکا ہے, جرم تو کر چکا ہے وہ. دیکھیے, جب تک کہ الیکشن کمیشن اس کے ڈکلیریشن نہ کر دے کہ یہ شخص اب ڈسکوالیفائی ہو گیا اور اس کو نوٹیفائی کر دے تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا اس وقت سے پہلے وہ ممبر ہے اور وہ سب کچھ کرے گا جو کہ ممبر کرتے ہیں. اس کے پاس وہ تمام اختیارات اور پریولیجز ہیں جو ممبرز کے پاس ہوتے ہیں. تو جب تک یہ تو پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس ہے, ڈیو پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوگا, یہ درست ہے کہ وہ ووٹ دے چکا, لیکن یہ اسٹیبلش ہونا قانون کے نقطہ نظر سے اسی وقت ہوگا جب الیکشن کمیشن بات ہے. احمد بلال محبوب صاحب کہ اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونا ہے, اپوزیشن 172 اراکین لائے, چاہے وہ کہیں سے لائے, وہ 172 اراکین لائے, اور وہ 172 اراکین آ جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حکومت باقاعدہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اس کا اخراج ہو جائے گا اور جمہوریت کا سفر جاری رہے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا موڑ ہوگا. جی بالکل, اور یہ آج جو ان باتوں پہ اتنی بحث اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ چونکہ پہلے ماضی میں کبھی ایسے ہوا نہیں, تو اس لیے کوئی ہمارے پاس اس کی مثال نہیں ہے. تو اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ بے مثال کام ہوگا اور پہلی بار ایک مثال قائم ہوگی. یہ درست ہے آپ کی بات. اور اس کے بعد چاہے اب نیا جو قائد ایوان اس کی مرضی ہے کہ اس کو بقیہ مدت کے لیے اس اسمبلی کو چلائے, یا پھر وہ فوری طور پہ الیکشن کال کر لے. اور ایک اور بڑا, ایک پہلی بار تاریخ میں اگر ایسا ہوا تو ہوگا کہ شاید کہ مرکز اور صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن نہ ہوں. یہ بھی ایک بڑا انہونا تجربہ ہوگا جو کہ ہمارے ساتھ ہو, کیونکہ بعض صوبائی حکومتیں شاید انٹیکٹ رہیں جب وفاق الیکشن میں جا رہا ہو. جی بالکل, یہ بات ممکن ہے. یعنی دستور کے لحاظ سے بات اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سب صوبوں اور مرکز کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں. آپ کو یاد ہے کچھ ہی سال پہلے یہ فاروق لغاری صاحب کے زمانے میں ایسے ہوا تھا, ورنہ پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. اور ہندوستان میں بھی پہلے ابتدا میں اسٹیٹ الیکشنز اور مرکز کے الیکشن لوک سبھا کے اکٹھے ہوتے تھے. پھر کچھ عرصہ بعد ایسے ہوا کہ کچھ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں, کبھی لوک سبھا ڈیزالو ہو گئی, تو وہ سٹیگر ہو گیا. ہمارے ہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے, اور حال ممکن ہے کہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو بھی جائے کہ صاحب ہم اب ڈیزالو کر دیں صوبائی اسمبلیوں کو بھی. یہ بھی ممکن ہے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. تو یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاکستان میں 73 کے آئین کے بعد. تھینک یو سو مچ. جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.
खबर की दुनिया।